سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سب سے پہلے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کی تلاوت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فتح آیت نمبر 9 میں جو کلمات مقدسہ استعمال ہوئے ان کا لفظی ترجمہ آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان لاؤ، بی پر اللہ اللہ، و اور رسولہ اس کے رسول، و اور تُعَزِّرُوهُ اس کی تعظیم کرو، و اور تُوَقِّرُوهُ اس کی توقیر کرو، و اور تُسَبِّحُوهُ اس کی پاکی بولو، بُکْرَةً صبح، و اور اصیلاً شام۔ تفسیری ترجمہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ برادران اسلام، یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کا لفظی اور تفسیری ترجمہ آپ نے سنا۔ اس کا تعلق سورہ فتح کی آیت نمبر 9 سے ہے، جس کی تفسیر گزشتہ اتوار کو آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی۔ سورہ فتح آیت نمبر 8 آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے پیارے ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً ومبشراً ونذیراً۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے 3 عظیم اوصاف کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے شاہد، جس کا معنی میں نے بتلایا تھا، امام اہل سنت نے ترجمہ کیا ہے حاضر و ناظر۔ دوسرا مبشر، خوشخبری سناتا، اور تیسرا ہے نذیر، ڈر سناتا۔ اب یہ جو آیت نمبر 8 میں خالق کائنات نے 3 اوصاف کا ذکر کیا، آیت نمبر 9 کے اندر ان 3 اوصاف کے مقاصد کو ذکر کرتا ہے۔ اب آپ آیت نمبر 9 کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں جو باتیں پیش کی ہیں، میں نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سب سے پہلے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہو کہ اے پیارے ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہ مقصد اول ہے، یعنی قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ رب نے اپنے حبیب کو شاہد، مبشر اور نذیر اس نے بنایا تاکہ ہم لوگ جو ہے
प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, अल्लाह पर भी ईमान लाए और उसके रसूल पर भी ईमान ले आए। इसका मतलब यह हुआ कि शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजने का एक मकसद ये था। अब आए इसी आयत करीमा में दूसरा मकसद जो आप स्क्रीन पर मुलादा कर रहे हैं, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ये दूसरा मकसद है, जिसका मतलब क्या हुआ, मैं पीछे से मिलाकर आपको इसका मफहूम पेश कर रहा हूं। ए प्यारे, हमने आपको शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर बनाकर भेजा, इसलिए बनाकर भेजा ताकि आपकी उम्मत आपका अदब और एहतराम करे। यह मकसद है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, जिसका मतलब यह है कि तुम लोग अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करो, तौकीर करो और अदब और एहतराम करो। सूरह आराफ आयत नंबर 157 में खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो ए प्यारे आप पर ईमान ले आए, नबी की बात हो रही है। फल्लज़ीना आमनू बिही, वो लोग जो आप पर ईमान ले आए, व अज़्ज़रूहु, और आपका अदब व एहतराम करते हैं, व नसरूहु, और आपकी मदद करते हैं, वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, और उस नूर की इत्तबा करते जो हमने आपके साथ उतारा, यानी कुरान। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब और कामरान है। इस आयत करीमा में भी आप देखें, लफ्ज जरा नोट करें, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, इसका माना क्या है? इसका मतलब यही है कि ये लोग आपकी इज्जत करें, अदब करें और एहतराम करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अदब है, ताज़ीम है, तौकीर है, ये कुरान ने वादे कर दिया कि ए मुसलमानों, तुमने करना पड़ेगा। और अमर के सीगे इस्तेमाल हुए, यानी आर्डर है रब की तरफ से कि मेरे हबीब का अदब करो और एहतराम करो। लेकिन अदब और एहतराम और ताज़ीम कौन सी करनी है, इसको अब समझना है। इसका बड़ा मुख्तसर फलसफा है, जिसको हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी अलैहिर्रहमा ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि हर वो अदब, हर वो ताज़ीम, हर वो तौकीर जो खिलाफ शरा ना हो, बड़े मुख्तसर अंदाज में। यानी एक सवाल कायम होता है कि हम नबी का अदब और एहतराम कहां तक करें, तो इसका जवाब है जो खिलाफ शरा ना हो, बस आप वो अदब करें और वो एहतराम करें। अब खिलाफ शरा क्या, जिसको रब ने मना किया। मिसाल के तौर पर कोई कहने वाला कहता है, मादल्ला मैं नबी को खुदा मानता हूं, जाहिर बात है कुफर है, बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्योंकि हमारा तो कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तो कोई भी माबूद नहीं, अल्लाह तो एक ही है। कोई कहता मैं अदब और एहतराम की बिना पर नबी को अल्लाह की मिसल मानता हूं, तो कुरान ने मना कर दिया, लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल तो कोई भी नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि जनाब मैं नबी को अल्लाह का बेटा मानता हूं, तो कुरान ने कहा लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह किसी का बाप भी नहीं और अल्लाह किसी का बेटा भी नहीं, सूरह इखलास के अंदर है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि मैं नबी को सजदा करूं खुदा समझकर, तो जाहिर बात है ये भी कुफर और शिर्क है, खिलाफ शरा है। इसी तरीके से अगर कोई ये कहता है कि मैं नबी को सजदा करूंगा खुदा समझकर नहीं, बल्कि खुदा का बंदा समझकर, जिसको कहते हैं सजदा ताज़ीमी, ये भी इस उम्मत में हराम है। ये सब बातें क्या है, खिलाफ शरा है। लेकिन जो खिलाफ शरा नहीं, अब आप अदब करे, एहतराम करे, ताज़ीम करे, तौकीर करे, ये करना ही पड़ेगा, इसलिए कि रब का आर्डर है, कुरान ये कहता है। तो पता चला खिलाफ शरा जो अदब और एहतराम है उसके हम कायल नहीं है और हो भी नहीं सकते, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है।
لیکن جو شریعت کے مطابق ہے، اب کوئی اللہ کے نبی کا ادب کرے، جتنا ہو سکتا ہے کرے، تعظیم جتنی ہو سکتی ہے کرے، کیونکہ یہی اسلام کو مطلوب ہے اور قرآن نے اس بات کا حکم دیا۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ فقہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایہ، فقہ حنفی میں پڑھائی جاتی ہے دارالعلوم کے اندر۔ اس کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے فتح القدیر۔ وہاں سے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168، اور وہ عبارت آپ ملاحظہ کریں۔ وما يفعله بعض الناس من النزول بالقرب من المدینة والمشي على اقدامه الى ان يدخلها، اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن حمام یہ فرماتے ہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ ان ہونے والے ہوتے ہیں تو وہ اپنی سواری سے اتر جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہم ادب اور احترام کے لیے کر رہے ہیں، مدینے کی دھرتی آ رہی ہے، یہ جا پاک کی نہیں ہے، یہ چشم و تر کی جا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادب کی بنا پر سواری سے اتر گئے۔ اب اس کو علامہ ابن حمام فرماتے حسن، یہ کرنا کیا ہے؟ فرمائے کرنا بالکل صحیح ہے، مدینے میں پیدل چلنا اور مدینے میں کسی سواری پر سوار نہ ہونا ادب کی بنا پر کرتا ہے حسن، فرمائے یہ رائٹ ہے۔ اب اس پر علامہ ابن حمام گویا ایک طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ اب اس کا ثبوت کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے، حدیث سے، کہاں سے ملے گا؟ تو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا كَانَ أَدْخَلَ فِي الْأَدَبِ وَالْإِجْلَالِ كَانَ حَسَنًا، فرمایا ہر وہ چیز جو خلاف شرع نہ ہو اور اس کا تعلق ادب اور احترام سے ہو، بس اللہ کی بارگاہ میں وہ محبوب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آج کوئی صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے جناب یہ بتائیں قرآن سے کہاں ثابت ہے، حدیث سے کہاں ثابت ہے، تو آپ نے دلیل نہیں دینی، اس لیے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے اگر یہ خلاف شرع ہے تو منع ہے، اور جو خلاف شرع ہونے کا دعویٰ کرے گا دلیل وہ پیش کرے گا، لائے قرآن میں کہاں منع ہے، لائے حدیث میں کہاں ہے۔ اب وہ آپ کو پوچھے گا جناب آپ تو ثابت کریں، تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ قرآن نے کہا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، رب نے فرمایا بس میرے حبیب کا ادب اور احترام کرو، تو یہ ادب و احترام کی صورت ہے۔ پتا چلا ہمارا موقف تو قرآن سے واضح ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس سے خلاف شرع ثابت کرنا چاہتا ہے تو دلیل اس کے ذمے ہے، اور وہ پیش کرے قرآن میں کہاں منع ہے، وہ پیش کرے حدیث میں کہاں منع ہے، اس لیے کہ ہر وہ ادب، ہر وہ احترام، ہر وہ تعظیم، ہر وہ توقیر جو خلاف شرع نہیں ہے اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کا جز ہوگا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ پیارے حبیب کا ادب بھی کرو اور تعظیم بھی کرو۔ مزید آگے باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جتنا ہو سکے ادب کرے، جتنا ہو سکے احترام کرے، اس لیے کہ نبی کا جتنا ہم ادب کریں گے، احترام کریں گے، انشاءاللہ اتنے ہی رب کی بارگاہ سے عظیم الشان پھل ہمیں ملیں گے۔ اب ادب اور احترام کی جو صورتیں آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں، جو زمانوں کے اعتبار سے ایجاد ہوتی ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں، بس شرط یہی ہوگا کہ خلاف شرع نہ ہونا چاہیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے شعر منسوب ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب جمال اور اے انسان کے سردار، من وجہ المنیر لقد نور القمر، اے پیارے آپ کی شان یہ ہے اللہ نے آپ کے چہرے سے چاند کو روشن کر دیا۔ دیکھیں کتنا ادب، کتنی تعظیم، کتنی عقیدت، کتنی محبت۔ من وجہ المنیر، روشن چہرے کے صدقے، لقد نور القمر، آپ کے چہرے سے تو چاند منور ہوا ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی جتنی تعریف کی جائے، جتنی توصیف بیان کی جائے، حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا۔ بس اتنا ہم کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں اور قلم کو توڑ دیتے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی
قصہ مختصر. مزید اب آپ دیکھیں آیت نمبر 9 ملاحظہ کر رہے ہیں ہم اسکرین پر. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جس کا مطلب یہ اور تم اپنے رب کی تسبیح بولو. بکرا کہتے ہیں صبح کو. دیکھیں میں نے یلو نشان لگایا ہے. لفظ بکرا کا معنی ہے صبح، جیسے آپ مارننگ کہتے ہیں نا. وَأَصِيلًا، اور اصیل کا معنی ہے شام. اب آیت کریمہ کے اس جز کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور اے لوگو تم اپنے رب کی تسبیح بولو، صبح بھی بولو اور شام بھی بولو. ائمہ تفاسیر یہاں واضح کر رہے ہیں صبح سے مراد کیا ہے. ائمہ تفاسیر بتلاتے ہیں صبح سے مراد نماز فجر ہے اور شام سے مراد باقی 4 نمازیں. اب ائمہ تفاسیر کے اس قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب آیت کریمہ کے اس جز کا مفہوم کیا ہوگا وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. گویا رب یہ کہتا ہے میری پاکی بولو، یعنی 5 نمازیں پڑھو. یہ اس آیت کریمہ کے جز کا مطلب ہوگا. اچھا، اب اس آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ شاہد، مبشر اور نذیر، یہ 3 اوصاف ہیں. اور 3 اوصاف جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے اس کے 3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. سیکنڈ کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ہمارے حبیب کی تعظیم اور توقیر کرو. اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اپنے رب کی پاکی بولو، یعنی نمازیں پڑھو اور عبادت کرو. ذرا توجہ رکھیے گا، پہلی چیز میں کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. دوسرا کیا ہے؟ رسول کی تعظیم کرنا. اور تیسرا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. یہاں ایک اور بات واضح ہو گئی جو قابل توجہ ہے، اور وہ بات یہ کہ فرسٹ اسٹیپ ایمان ہے، سیکنڈ اسٹیپ تعظیم ہے، اور تیسرا اسٹیپ کون سا ہے؟ عبادت. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب یہ واضح کرنا چاہتا ہے جب تک تم نبی کی تعظیم نہیں کرو گے تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہوگی. دیکھیں تیسرا نمبر ہے عبادت. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے، لیکن اس سے قبل کیا ہے؟ نبی کی تعظیم ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی عبادت قبول اس وقت ہوگی جب نبی کی تعظیم اور توقیر قلب کے اندر ہوگی. لیکن ایک اور بات بھی واضح ہو گئی، اس سے پہلے کیا ہے؟ نمبر 1 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے پہلے ایمان ہے. یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی عبادت کی قبولیت کا انحصار نبی کے ادب اور احترام پر ہے، لیکن نبی کا ادب اور احترام اس وقت فائدہ دے گا جب ہم ایمان والے ہوں گے، اس کے بغیر فائدہ نہیں دے گا. مثال کے طور پر کوئی پنڈت ہے، وہ نبی کی سیرت پر کتاب لکھ دے، ہمارے لوگ پھر اس سے بیان کر دیکھو فلاں نے بھی تو لکھا، نبی کی شان بیان کر رہے. اب عیسائی پادری نبی کی شان پر کتاب لکھ دے تو یاد رکھیے گا ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. چونکہ وہ تو ہندو ہے، ایمان والا کہاں ہوا؟ وہ عیسائی ہے، ایمان والا کہاں ہوا؟ پتہ یہ چلا اگرچہ اس سے سیرت پر کتاب لکھی ہے لیکن اسے فائدہ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ نمبر ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پر، کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا لازمی ہے. جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا تو پھر اسے تعظیم و توقیر فائدہ دے گی. اور جب وہ عبادت کرتا ہے اور تعظیم و توقیر نہیں کرتا تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو بڑی قابل توجہ ہے. یہ بات بالکل طے شدہ ہے، اگر غیر مسلم اچھا عمل کرتا ہے قیامت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اللہ اسے دنیا میں اس کا پھل دے دے گا. اس لیے زیادہ آسانیوں میں رہنے والے غیر مسلم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ جو اچھے کام کرتے ہیں نا اللہ دنیا میں پھل دے دیتا ہے، آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مسلمان جب اچھا عمل کرتا ہے
تو اللہ اسے دنیا میں بھی پھل دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. پتہ چلا غیر مسلم کے جو اچھے کام ہیں اس کے جو ثمرات ہیں وہ اسے دنیا میں حاصل ہو جائیں گے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے جو اچھے عمل کیے وہ ڈیپینڈ کرتے تھے تعظیم و توقیر پر, وہ ڈیپینڈ کرتے تھے ایمان پر. نہ وہ ایمان لایا نہ اسے تعظیم اور توقیر کی. اب ایک ایسا شخص ہے جو نبی کا ادب کرتا ہے, تعظیم اور توقیر کرتا ہے, لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو ٹھیک ہے دنیا میں اس کو پھل مل جائیں گے, آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھے گا. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھے گا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگرچہ ہندو تھا, اگرچہ عیسائی تھا, اگرچہ یہودی تھا یا مجوسی تھا, دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے, یا پھر اسی طریقے سے وہ نبی کا جب نام آتا ہے تو بڑے ادب اور احترام سے لیتا ہے, لیکن تھا کون؟ جناب وہ ہندو ہے, جناب وہ عیسائی ہے, جناب وہ یہودی ہے. تو پھر ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ اس ادب اور احترام کی بنا پر, ان اچھے کاموں کی بنا پر اللہ مرنے سے قبل ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے عمل کی بدولت ایمان کی دولت مل جائے, نبی کی تعظیم اور توقیر کی برکت سے ایمان نصیب ہو جائے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا, اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر اس صورت میں نہ عبادت کا فائدہ آخرت میں پہنچے گا اور نہ ہی تعظیم اور توقیر کا فائدہ آخرت میں پہنچے گا. صرف چند افراد کا استثناء ہے, ان کے علاوہ کی بات ہے. اب آگے میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, وہ سنیے گا. بخاری شریف کی حدیث سے آپ ملاحظہ کریں, حدیث نمبر 1436. صحابی کا نام ہے حضرت حکیم بن حزام. یہ پہلے ظاہر بات ہے غیر مسلم تھے, اب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. جب اسلام کو قبول کیا بارگاہ رسالت میں سوال کرتے ہیں. اب اسکرین پر آپ عبارت ملاحظہ کریں, ارأیت اشیاء کنت اتحنث بها فی الجاہلیت من صدقۃ او عطاقۃ وصلۃ رحم. اس حدیث مبارکہ میں جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا حکیم بن حزام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, جب میں حالت کفر میں تھا تو میں نے صدقے کیے. اچھے عمل ہے نا صدقہ کرنا. اچھا, حالت کفر میں نے غلاموں کو آزاد کیا. اب غلاموں کو آزاد کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے, باعث ثواب ہے. اور فرمایا وصلۃ رحم, اور میں نے رشتہ داروں سے رشتہ داری کو نبھایا. اسلام تو اس کی بڑی تنبیہ کرتا ہے کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھائی جائے. اب یہ تینوں کے تین عمل کیا ہے؟ اچھے عمل ہے. صدقہ کرنا اچھا ہے, غلام کو آزاد کرنا یہ بھی اچھا ہے, اور صلہ رحمی بھی کرنا. لیکن حکیم بن حزام نے یہ جو عمل کیے یہ حالت کفر میں کیے, مسلمان نہیں تھے. تو اب پوچھنے لگے یا رسول اللہ, میں نے حالت کفر میں کچھ اچھے عمل کیے, تو اب کیا مجھے اس کا پھل ملے گا؟ سوال کیا, اس کا نتیجہ ملے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر. فرمایا اے حکیم بن حزام, آج جو تم نے اسلام قبول کیا نا یہ انہی کی برکت ہے. یہاں سے مسئلہ کلیئر ہو گیا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور تعظیم اور توقیر نہیں کرتا اور ایمان والا نہیں ہے, اچھے عمل کرتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, دنیا میں اسے برکتیں مل جاتی ہیں, اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ بھائی تم نے اچھے عمل کیے تو کچھ نہ کچھ تو عوض ملے گا نا, ریٹرن ملے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی تعظیم اور توقیر نہیں کرتا, اور ظاہر بات ہے جب تعظیم اور توقیر نہیں کرتا تو عمل تو قبول نہیں ہوگا, لیکن ایمان لایا ہوا ہے اور تعظیم اور توقیر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, ایمان لایا تو صحیح ہے, لیکن ایمان قبول کب ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ قبول اس وقت ہوگا کہ جب تعظیم اور توقیر کرے, تعظیم اور توقیر کرے. تو تعظیم اور توقیر بھی کرے, اچھا عبادت بھی کرے,
تو پھر اس کے پھل ملیں گے، ورنہ کیا ہوگا، دنیا میں تو پھل مل سکتے ہیں، آخرت میں اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم جو اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دنیا میں آسانیاں بھی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار ذرہ نوازی، بندہ نوازی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسلام کی دولت سے نواز بھی دیتا ہے۔ یہاں میں آخری بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سنیے گا۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک عمل ہے، یا ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے اندر ایک پاور ہے، ایک پاور ہے۔ وہ پاور کیا، وہ سنیے گا۔ آپ نے ایک مقولہ سنا ہوا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب بندہ اچھے عمل کرتا ہے نا تو اس کی برکت دنیا میں یہ ملتی ہے کہ اسے مٹھاس ملتی ہے، اسے لذت ملتی ہے۔ جب اسے مٹھاس اور لذت مل جائے نا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، وہ مزید عبادتوں میں بھرے گا۔ اب ہر ایک نے فیصلہ کرنا ہے، آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ آپ کا آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہے، میرا ضمیر میرے ساتھ ہے۔ اگر آج سے 1 سال پہلے میں جو عبادت کرتا تھا، آج بھی میں اتنی ہی عبادت کر رہا ہوں، اس کا مطلب کوئی نقص ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی شان کیا ہے پتہ ہے؟ عبادت کی شان یہ کہ عبادت کرتے ہیں نا تو اس کی لذت ہے، اس کی مٹھاس ہے، اس کی حلاوت ہے، انسان مزید آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیں آپ دعا کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ظاہر بات ہے آج آپ نے نماز ظہر پڑھی، آپ نے فجر پڑھی، اب عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے۔ اب ہر نماز میں کہتے ہیں اے مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ آپ سیدھے راستے پر، مطلب کیا ہوا پتہ ہے اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ مولا ہدایت کے جس مقام پر میں متمکن ہوں، مولا، اور میری بات سمجھ، اور مولا ہمیں آگے بڑھا۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آج سے 5 سال قبل بھی آپ 5 نمازیں پڑھتے تھے اور آج بھی صرف 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی کمی ہے۔ اس لیے کہ عبادت کی اپنی لذت ہے، اپنی مٹھاس ہے۔ اب 5 سال پہلے 5 نمازیں پڑھتے تھے، آج آپ پھر 4 و عشاء پڑھنے لگ جائیں گے، آج آپ پھر تہجد پڑھنے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ دعا کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا میں جس مقام پر فائد ہوں مزید برکت دے۔ تو برکت کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے نماز کے اندر تھوڑی ریاکاری تھی، اب مزید کم ہو گئی، پھر مزید کم ہوئی، پھر اخلاص آیا، پھر اخلاص میں بڑھا، اب دل بے چین ہو گیا، اور دل اتنا بے چین ہوا کہ یار اب دل ہوتا ہے کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ یہ ہے بھرنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یاد رکھیے گا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میں نے ایک عبارت پڑھی تھی تفسیر مظہری کے اندر، علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دے، مچھلی تڑپتی ہے، کا بندہ جب عبادت سے دور ہوگا نا تو وہ تڑپنے لگ گیا، کپ کپی، گھبراہٹ آ جائے۔ یہ کب ہوگا کہ انسان اچھی عبادت کرے اور پھر آگے بڑھتا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو